जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। जी तो रमज़ानुल मुबारक का 21वां रोज़ा, क्लास नंबर 21, तीसरा अशरा का आगाज़ हो चुका है। आप सबको मुबारक, आप सबको वेलकम। अल्लाह ताला हमारे पिछले 2 अशरों की तमाम काविशों, कोशिशों, इबादत, रोज़ों और छोटी छोटी बड़ी बड़ी एफ़र्ट्स को कबूल करे और हमारे लिए हदायत का रास्ता खोले और हमें उस पे इस्तिक़ामत से अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब मिल के पिछले 2 अशरों में रमज़ान के कुरान पाक को सीखने की, समझने की, सोचने की एक काविश के सिलसिले में सब जमा होते हैं और एक सदका जारिया और एक सोचने की, फ़िक्र की एक वक्त को एक महफ़िल में इकट्ठे होके इससे फ़ायदा उठाने की, समझने की एक जद्दोजहद में हिस्सा लेते हैं। और जो सिलसिला पहले रमज़ानुल मुबारक से शुरू हुआ था वह अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है। इसी सिलसिले में आज क्लास नंबर 21 तक पहुंच गए हैं। तो आगाज़ करते हैं जहां से कल इख्तिताम हुआ था, कल की सूरह का। अगर आपने कल की वीडियो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखें, ताकि आज की क्लास वहीं से स्टार्ट होगी इंशाअल्लाह ताला। जी तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और हमारी आवाज़ को मज़बूत करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें क्लास के बारे में, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, और इस सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो स्टार्ट करते हैं। कुरान पाक अपनी आप ओपन कर लें रूटीन की तरह, और साथ आपको मैं सूरा बताऊंगा, आप वहाँ से पढ़िएगा, और देन मैं आपको इन सिंपल वर्ड समरी की फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा कि एट द एंड इस सूरा की इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, हियर वी गो। आज की हमारी पहली सूरा है सूरह मुहम्मद। सूरह मुहम्मद इज़ रिवील्ड इन मदीना एंड कंसिस्ट ऑफ 38 वर्सेस। सूरह मुहम्मद मदीना में नाजिल हुई मदनी सूरा है और इसकी 38 आयात हैं। दिस सूरा emphasizes the importance of faith, obedience to Allah and following the guidance of Prophet Muhammad। इस सूरा में ईमान की अहमियत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की तामील और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरा पे अमल करने की अहमियत को बताया गया है। सूरह मुहम्मद also highlight the struggle faced by early Muslim community and ultimate victory of Islam। सूरह मुहम्मद में मुसलमानों के शुरू के दौर में जिन हालात व वाक़यात का उनको सामना था उसका ज़िक्र किया गया है। It encourages believers to strive in the cause of Allah and remind them rewards of their effort। और इसमें उस जुर्रत को बढ़ावा दिया गया है जो हम अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं, और इसके इनामात का भी ज़िक्र किया गया है। जी तो सूरह मुहम्मद समरी। फरमाया, जो हिदायत का इनकार करें उनके सारे अमाल ज़ाया, और जो हिम्मत करके इस पूरे पर ईमान लाएंगे हम उनके अमाल की इस्लाह कर देंगे। मैदान जंग में मुसलमानों को पूरी कुव्वत के साथ काफिरों की कुव्वत को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ से ये भी बात साबित आई कि गलबा दीन के लिए कोई घुसपैठी कोशिश करना और तमाम मुमकिन वसाइल को बुरुए कार लाना जुर्म शुमार होगा। फरमाया, तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे यानी उसके दीन को कायम करने की कोशिश करोगे, वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें राह हक़ में मजबूत कर देगा। फरमाया, इनकार करने वालों की ज़िंदगी जानवरों जैसी है, चंद दिन खा पी लें, हर बात हर एक पर पूरी आती है, जिसका मतलूब व मकसूद अल्लाह के अलावा कोई शय है और शय तो आर्जी है। फरमाया,
یہ قرآن سنتے بھی ہیں تو ان کے سر سے گزر جاتا ہے، یہ اس لیے کہ ہم نے ہدایت کی توفیق ان سے سلب کر لی ہے۔ نبی کریم کی جدوجہد جب دعوت اور حزب اللہ کی تیاری کے بعد اس وقت ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، قتال کے مرحلے میں پہنچی تو لوگ کچھ جنگ سے خوف کھانے لگے۔ ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر ابتلاء و آزمائش کے بغیر تمہیں زمین میں اختیار مل جائے، تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ دعوت اور باقاعدہ طور پر آزمائے جانے کے بعد ہی اسلام کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جلد بازی اور چور راستوں کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر کون سے تالے پڑ گئے ہیں؟ دین کے مشکل کام سے کئی کتراتے کو ارتداد قرار دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی خاطر اس کی مخالفت پر بنے جتھوں سے تعلق برقرار رکھنا ہے۔ فرمایا سن لو، ہم تو ایمان کے دعوے پر لازمی تمہاری آزمائش کریں گے۔ کون ہے جو واقعی صابر ہے اور کون جہاد کرنے والے ہیں؟ فرمایا اس دنیا کی زندگی کو عارضی اور کھیل تماشا سمجھتے ہوئے ممکن حد تک اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے لگا دو۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہمارے پاس سورہ الفتح۔ سورہ الفتح مین دا وکٹری، اس کا مطلب ہوتا ہے جیت۔ اٹ واز ریویلڈ ان مدینہ اینڈ کنسسٹ آف 29 ورسز، مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 29 آیات ہیں۔ دس سورہ ہائی لائٹ دا ٹریٹی آف حدیبیہ اینڈ سگنیفیکنٹ ایونٹ ان اسلامک ہسٹری، اور یہ حدیبیہ کے سلوک کے بارے میں جہاں بتاتا ہے اور اسلامی تاریخ کے کئی واقعات کا ذکر کرتا ہے۔ It emphasizes the importance of trust in Allah، اللہ پہ یقین کی اہمیت، unity among the believers، ایمان والوں میں یکجانیت، and ultimate victory of Islam، اور بالآخر اسلام کی جیت۔ The surah also discuss the benefits of peace and diplomacy in resolving conflict، اور اس میں یہ امن کے فائدے بتاتا ہے اور ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ سورہ الفتح، سورہ حدیبیہ کو مسلمانوں کی فتح قرار دیا۔ کسی گروہ سے معاہدے تبھی کیا جا سکتا ہے جب انہیں ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ فرمایا اللہ ہی ہے جو اہل ایمان کے دلوں میں چین اور اطمینان نازل کرتا ہے اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کے نظام کے لیے جد و جہد سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ پر مسلمانوں سے موت پر بیعت لی گئی کہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ فرمایا جو لوگ اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فرمایا یہ بہانے بنائیں گے ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے جہاد میں نہیں آ سکے۔ فرمایا ان سے پوچھو اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی خیر لکھا تھا تو کیا اس کی راہ میں چلنے سے وہ زائل ہو جاتا؟ یہ ایمان کا ثمر تسلیم و رضا میدان جہاد میں بھی اہل ایمان کو مطمئن رکھتا ہے۔ فرمایا اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا تو درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے ایمان سے خوب واقف تھا۔ محمد کی دعوت سے جماعت تیار ہو کر مدینہ پہنچی۔ غزوہ احزاب میں ایسے حالات بنے جیسے صحرا میں کسی نے چراغ روشن کیا ہو، ہر طرف سے آندھی اور طوفان اسے بجھانے پہنچ گئے۔ پھر صلح ہوئی۔ اب اس صلح کو لوگوں کی سخت دشمنی کے بعد ٹھنڈے پڑنے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ کو دعوت دینے کا بھرپور موقع مل گیا اور اس عرصے میں اہل ایمان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ فرمایا اگر حدیبیہ کے مقام پر جنگ پیش آتی تو کافروں کا وہی حال ہوتا جو کافروں کا ہمیشہ رسولوں کو جھٹلانے پر ہوا۔ حدیبیہ میں شامل اہل ایمان آزمائشوں اور ابتلاء سے گزر کر اب کندن بن چکے تھے، اور ابھی جنگ نہ کروانے کی مصلحت یہی بتائی کہ ابھی تک مکہ میں کچھ اہل ایمان موجود تھے جو کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے۔ فرمایا کافروں نے اپنے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف شدید غصہ اور پایا، جبکہ اہل ایمان کو اللہ نے سکینت اور تسلیم و رضا کی کیفیت میں رکھا۔ فرمایا
اللہ سے جو اپنے رسول سے وعدہ کیا اسے سچ کر دکھایا۔ حدیبیہ کی صلح کے اگلے سال مسلمانوں نے عمرہ کیا اور وہ امن سے مسلم حرام میں داخل ہوئے۔ اب اس جدوجہد کا مقصد بتایا کہ وہ صرف عمرہ کرنا نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ تمام نظام بائے زندگی پر یہ دین غالب کیا جائے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی نشانی توریت میں آئی کہ سجدوں سے ان کے ماتھوں پر نشان پڑ جاتے، اور انجیل میں ایک پودے کی طرح جو کونپل بن کر اوپر اٹھتا، پھر اپنے تنے مضبوط کرتا، پھر لہلہاتا کھیت بنتا۔ یہ ایک انقلابی تحریک ہے جو شروع میں زیادہ نہیں پھیلتی بلکہ معاشرے میں اور لوگوں میں جڑیں مضبوط کرتی ہے اور آخرکار پوری قوت سے ظاہر ہوتی ہے۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہمارے پاس سورہ الحجرات۔ سورہ الحجرات مینز دا روم۔ حجرات کا مطلب ہوتا ہے کمرے، یا حجرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ It was revealed in Medina and consists of 18 verses۔ مدینہ میں نازل ہوئی مدنی صورت ہے اور 18 آیات ہیں۔ This surah focus on the importance of good manners, respect and unity within the Muslim community۔ اور یہ مسلمانوں کے معاشرے میں اچھے اخلاق کو، اچھے طور طریقے کو، عزت کو اور وحدانیت اور یکجانیت سے رہنے کا پیغام دیتی ہے۔ It emphasizes the value of arrogance and encourages believers to resolve conflict peacefully۔ اور یہ جہاں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنے مسئلے انتہائی امن کے ساتھ اور اپنے غرور کو ایک طرف رکھ کے کرنے کا حکم دیتی ہے۔ It emphasizes the value of avoiding suspicion, gossip and arrogance and encourage believers to resolve conflict peacefully۔ اور یہ ایمان والوں کو پیغام دیتی ہے کہ فضول کی باتوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑیں اور اپنے غرور و تکبر کو ایک طرف رکھ کے اپنے مسئلوں کو امن اور شائستگی کے ساتھ حل کریں۔ سورہ الحجرات teaches the importance of fostering a harmonious and compassionate society۔ اور یہ ایک تحمل والی اور اچھے معاشرے کو پروان چڑھانے کی بھی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ سورہ الحجرات۔ اہل ایمان سے فرما دیا کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کریں۔ جن معاملات میں قرآن اور حدیث کی رہنمائی نہ ہو وہاں اپنی سمجھ سے فیصلہ کریں۔ یہ آیت اسلامی دستور کی بنیاد ہے۔ ہر معاشرے کو جوڑنے کے لیے ایک ہر دل پسند شخص ہوتی ہے جن لوگوں کی تعظیم اور پیروی کر کے باعث آپس میں جڑے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی محبوب شخصیت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز اوپر نہ کرنے کا آج ہمارے لیے مطلب یہ ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے پھر اپنے بزرگوں اور باقی خیالات کو چھوڑ کر سر خم تسلیم کر لیا جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ کہیں آدمی کو پتہ ہی نہ ہو اور نیکیاں ضائع ہو جائیں تمام۔ خبروں کی خوب تحقیق کرنے کا حکم دیا، افواہوں پر فیصلے لینے کو نامناسب قرار دیا۔ مسلمان گروہوں میں لڑائی پر صلح کی کوشش کی جائے، لیکن اگر کوئی ضد پر اڑتا ہو تو حق کے قریب گروہ کے ساتھ مل کر باغی گروہ سے جنگ کی جائے جب تک وہ صلح اور بغاوت نہ چھوڑ دے۔ اب ان چیزوں کا ذکر کیا جو معاشرے میں نفرت پیدا کرتی ہیں۔ کسی انسان کی اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میں بے توقیری نہ کی جائے۔ قوم، قبیلہ اللہ نے پہچان کے لیے بنایا ہے، نہ کہ کسی عصبیت رکھنے کے لیے، اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ ایسے بدو اسلام میں اس لیے داخل ہوئے کہ ان کے قبائلی مسلمان ہو رہے تھے، ان میں انہیں بھی شامل کر لیں جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ اسلام ایک قانونی پہلو ہے جبکہ ایمان ایک باطنی شے ہے جو گھٹتی بڑھتی ہے۔ فرمایا ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ فرمایا اہل ایمان اصل میں وہ ہوتے ہیں جن کو غیبی حقائق، آخرت، اللہ، رسالت، کتابیں، فرشتے، قدر پر پختہ ایمان ہو جائے، پھر ان کے عمل میں جہاد فی سبیل اللہ ظاہر ہو۔ صرف یہی لوگ ہیں حقیقی ایمان والے۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہے سورہ قاف۔ سورہ قاف ریویلڈ ان مکہ اینڈ کنسسٹ آف 45 ورسز۔ مکہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے اور 45 آیات ہیں۔ دس سورہ ایڈریس دا کنسیپٹ آف ریسرکشن اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ۔ اور اس میں آخرت کے دن، قیامت کے دن کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ سورہ قاف
emphasizes the power and wisdom of Allah, the importance of reflecting on the signs of creation and consequences of disbelief. اور سورہ کاف ہمیں اللہ کی طاقت اور اس کے دانائی کا، اس کے علم کا جہاں ثبوت دیتی ہے، اور وہیں اللہ تعالیٰ کی خلقت کی نشانیاں بھی بتاتی ہے اور نافرمانوں کی سزا. It serves as a reminder of purpose of life and accountability we will face in the hereafter. اور یہ جہاں ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو یاد کرنے کا بتاتی ہے، وہیں قیامت والے دن ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونے کا بھی ایک دفعہ ریمائنڈر دیتی ہے، ہمیں ایک دفعہ جگاتی ہے. سورہ کاف، اس صورت میں عقیدہ آخرت کا مختصر خلاصہ ہے. کافروں کے اس اعتراض کے مرنے ذرا ذرا ہو چکنے کے بعد کون ہمیں زندہ کرے گا؟ کہا فکر نہ کریں، زمین انہیں ذرا ذرا بھی اگلائے یعنی ڈیکمپوز کرے، اس شے کا ریکارڈ بھی ہم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق انسانوں سے ان کی شے سے زیادہ قریب ہے. اللہ کے وہ فرشتے ہر دم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی لفظ انسان نہیں بولتا مگر وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. انسان کے ساتھ جو دائی شر موجود ہے، جو شیطانی وہی اس تک پہنچاتا ہے. ہر غلط کام کی ترجیح پیش کرتا ہے، برے اعمال اچھے بنا کر دکھاتا ہے. اسے بھی قیامت کے دن انسان کے ساتھ پیش کیا جائے گا. ان دونوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. فرمایا قرآن میں ہر اس شخص کے لیے ہدایت ہے جس کا دل ہو. یہاں قلب سلیم کا ذکر ہے، یعنی آدمی کی فطرت مسخ نہ ہو. اگر دل فطرت پر نہیں، اس کا علاج بھی قرآن ہے. اس پر خوب غور و فکر اور تدبر کیا جائے، یہ دل کی روحانی بیماریوں کا علاج رکھتا ہے. قیامت کے دن انسان کے سامنے وہ حقائق آ جائیں گے جو پہلے اس کے سامنے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ قرآن کی دعوت دیتے رہیں. ہر آخرت سے ڈرنے والے کو صحیح حدیث کے مطابق جمعے کے دن خطبے میں آپ اس صورت سے آخرت کی یاد دہانی کراتے، اور صحابہ نے آپ کے خطبے سے ہی یہ صورت یاد کی. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے سورۃ الذاریات. سورہ داریات، دا ونوئنگ ونڈوز in English. It was revealed in Makkah and consists of 60 verses. سورہ داریات مکہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے، 60 اس کی آیات ہے، اور اس کا مطلب ہے کھلی ہوئی کھڑکیاں اس ورڈ کا in English. This surah discusses the power and mercy of Allah. یہ سورہ ہمیں اللہ کی طاقت اور اس کی شفقت دکھاتی ہے. and the consequences of disbelief اور نافرمانوں کے لیے سزا. and importance of gratitude and reflection. سورہ داریات encourages believer to ponder upon the signs of creation and fulfill their responsibility. سورہ داریات ایمان والوں کو باور کرواتی ہے کہ وہ اللہ کی خلقت پر غور کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. سورہ ذاریات، اہل ایمان جو قیامت کے دن امن میں ہوں گے، ان کی خصوصیات میں راتوں کو اللہ کے لیے جاگنا، انسانی ہمدردی اور بہت زیادہ مغفرت طلب کرنا شامل ہے. فرمایا زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی جانوں میں چلو اور کسی پر نہیں تو خود پر ہی غور کر کے خالق تک پہنچ جاؤ. فرمایا جنوں اور انسانوں کو بنانے کا کوئی مقصد نہیں سوائے یہ کہ ہماری عبادت کریں. عبادت ایک جامع اصطلاح ہے جس میں اللہ کی مکمل اطاعت اور محبت کے جذبے کے تحت شامل ہے. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے سورہ طور. سورہ طور means the mountain. طور کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ. It was revealed in Makkah and consists of 49 verses. مکہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے اور 49 آیات ہیں. This surah emphasizes the power and authority of Allah. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس پوری کائنات میں اس کی ملکت کو ظاہر کرتی ہے. And the day of judgment اور قیامت کے دن. And consequences for those who deny the truth اور ان کا انجام جو حق سے منہ پھیرتے ہیں.
سورہ طور also highlights the importance of reflecting on the creation of Allah, اور یہ اللہ کی مخلوق کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس پہ غور کریں. and lesson can be learned from historical events, اور ہماری تاریخ کے جو واقعات ہیں اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی غور کرتی ہے. سورہ طور فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کی پیروی کی، چاہے اس درجہ نہیں تو والدین اور اولاد کو جنت میں ایک مقام دیا جائے گا. یعنی بیٹا اونچے مقام پر تھا تو صاحب ایمان والد کو اس سے ملا دیا جائے گا، حالانکہ کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جنت کی زندگی شاہانہ ہوگی اور ان کی خدمت گزار ایسے نو عمر بچے ہوں گے جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی نہ ان کی عمر بڑھے گی. لیکن کبھی کبھی وہ اپنی سکسیس سٹوریز کو یاد کرتے ہوئے آپس میں کہیں گے دنیا میں ہم نے بڑی آزمائش میں تھے، یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ بالآخر ہمیں یہ کامیابی نصیب ہوئی، ہم اس سے خوب دعا کرتے تھے. فرمایا یہ سوچتے کیوں نہیں، یا تو انہیں انسانوں کو اور زمین آسمان کو کسی نے پیدا کیا ہے، یا خود پیدا ہو گئے ہیں، یا خود انسانوں نے یہ سب تخلیق کیا ہے. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ النجم. سورہ النجم مین اسٹار. نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ. It was revealed in Makkah and consists of 62 verses. مکہ میں نازل ہوئی تھی، مکی صورت ہے اور اس کی 62 آیات ہیں. This surah discusses the importance of following the guidance of Allah and Prophet Muhammad. اور اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئی رہنمائی اور راستے پر چلنے کی اہمیت کو بتاتا ہے. It also highlights the concept of divine revelation and the significance of night journey of the Prophet Muhammad. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو، اس کی فضل کو جہاں پہ بتاتی ہے اور وہیں پہ اس رات کے سفر کی اہمیت کو بتاتی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا تھا. سورہ النجم emphasizes the oneness of Allah and importance of worshipping Him alone. سورہ النجم اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کرنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. سورہ النجم فرمایا انکار کرنے والوں کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے. نبی نہ کبھی بہکے نہ کبھی بے راہ چلے. یہ ہدایت ان کی خواہش نہیں، بلکہ اس معاملے میں یہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وہی کرتے ہیں. حضرت جبرائیل کی محمد سے ملاقات کا ذکر کیا جب وہ اپنی اصل صورت میں جلوہ افروز ہوئے. سدرۃ المنتہا کے مقام پر بھی جس کی کیفیات ہم نہیں جان سکتے اور جہاں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کرایا گیا. فرمایا ہمارے نبی ہماری طرف سے مستند ہدایت پہنچاتے ہیں، جبکہ انہوں نے من گھڑت خیالات اور خواہشات کا نام دین رکھ لیا. اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں. چھوٹے معاملات میں وہ کبھی کبھار نامناسب رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور یہ انسانی فطرت ہے، لہٰذا اپنے آپ کو بہت پاک باز اور اپنے بارے میں تزکیہ کی دعوت نہ کرو. اللہ انسان سے اس وقت سے واقف ہے جب وہ جنب کی شکل میں ماں کے پیٹ میں تھا. جب انسان تقویٰ کے حیضے میں مبتلا ہو کر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انتہائی حساس ہو جاتا ہے تو یہ فطرت سے ہٹتا ہے. فرمایا انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا اور اپنی جد و جہد کا نتیجہ وہ ضرور دیکھے گا. یعنی صرف خواہش یا ارادے سے نہیں، عملی بنو. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے سورہ القمر. سورہ القمر ان عربک مین دا مون. قمر کا مطلب ہے چاند. ریویلڈ ان مکہ، مکہ میں نازل ہوئی. اینڈ کنسسٹ آف 55 ورسز اور اس کی 55 آیات ہے. سورہ النجم ریکاؤنٹ دا اسٹوری آف پیپل آف پروفٹ نو اینڈ ریجیکشن آف اس میسیج. اس سورہ میں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے لوگوں کا جنہوں نے ان کے پیغام کو جھٹلا دیا تھا.
It serves as a reminder of consequences of disbelief and importance of following the guidance of Allah. اور یہ اللہ کی راہ کی ہدایت میں چلنے کی جہاں اہمیت کو بتاتا ہے وہیں نافرمانوں کے لیے انجام. The surah also highlights the signs of Allah's power and warns against the arrogance of those who oppose the truth. اور یہ سورہ جہاں اللہ کی نشانیاں اور اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے وہیں پہ جھٹلانے والوں کے لیے انجام جو کہ سچ کو سر خم تسلیم نہیں کرتے. سورۃ القمر. اب اس سورت کا اصل مضمون شروع ہوا کہ آپ کا دعویٰ نبوت کا اصل معجزہ قرآن ہی ہے. جس نے ماننا ہے اس کے لیے قرآنی دلائل کافی ہیں. لہٰذا 4 بار فرمایا ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرے. اس کے بعد رسول اللہ کا وہ دعویٰ کہ آخری غلبہ ہمیشہ رسولوں کو حاصل ہوتا ہے. فرمایا ان کے تمام لشکر شکست کھائیں گے. یہ اعتماد وحی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل آدمی ایک جماعی نظام کے خلاف یہ دعوت لے کر اٹھے کہ دعوت قبول کرو ورنہ دنیا میں ہی مغلوب ہوگے. فرمایا اور آخرت کا معاملہ انکار کرنے والوں کے لیے کڑوا اور دائمی ہے. That's all from today. I hope and I wish کہ کلاس بینیفیشل رہی ہوگی. شیئر لائک سبسکرائب کامنٹ کریں اور ہماری آواز کو مضبوط کریں. تو ہم آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوئی کلاس مس ہوئی ہے تو ضرور اسے دیکھیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں. تو see you all inshallah in the next class. Till then, take care. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.